اس सूरत का तर्जुमा है इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब की रजा के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इन्ना हुवल अबतर, यकीनन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा, अबतर होगा। अब जरा इसके नुकात की तरफ आइए। इन्ना से अल्लाह ताला ने इस कलाम को शुरू फरमाया। इन्ना का मतलब है हमने। आपने दुनिया में देखा होगा जब किसी दोस्त की तरफ कोई गिफ्ट पैक भेजा जाए ना तो ऊपर नाम लिखते हैं खूबसूरत कि फलां की तरफ से ये हदिया मोहब्बत है। खत हो तो उस पर लिखते हैं, फलों की टोकरी हो तो उसके ऊपर लिखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चूंकि इसमें इनामात का तज़किरा किया तो इसको अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं, मेरे महबूब ये मेरी तरफ से इनाम है। इन्ना, इन्ना का लफ्ज बता रहा है। आतईना, आतईना का मतलब हमने अता किया। यहाँ पर लफ्ज आतईना भी हो सकता था, लेकिन ईता जो है वो आम है और आता जो है वो खास है। इसका मतलब है कि जो इनाम दिया गया वो कोई आम इनाम नहीं है, वो खुसूसी इनाम है। इन्ना आतईना का, आगे काफ लाया गया आपको, यहाँ पर कुम नहीं कहा कि तुम्हें, इसलिए कि इस इनाम में कोई दूसरा नबी इस्लाम के साथ शरीक नहीं है। ये किसी के ज़हन में भी ना आए कि इस इनाम में और भी कोई शरीक है। ये खास इनाम नबी इस्लाम के लिए है। इन्ना आतईना का, जब इनाम की बारी होती है ना तो देने वाले को देखा जाता है। देने वाला जितना बड़ा होता है इनाम उतना ही बड़ा। जी मुझे फलां ने इनाम दिया था, तो जब इनाम देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है तो फिर इनाम की अजमत बहुत बढ़ गई। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना आतईना कल कौसर, ए महबूब बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई। ये लफ्ज कौसर का मतलब होता है कसीर चीज अता फरमाई, कसरत वाली। मगर मुफस्सिरीन ने इसके 18 मतलब बयान किए हैं। ये याद करने वाली बात है। कौसर के कितने मतलब बयान हुए हैं? 18। एक मतलब तो ये कि इससे मुराद नहरुन फिल जन्ना, जन्नत की एक नहर है जो नबी इस्लाम को मिराज में दिखाई गई थी। फैजा तीबहु मिस्क अज़फर, उसके पानी की खुशबू मुश्क जैसी होगी। जैसे महक होती है ना, एक इंसान कोका कोला पीता है तो उसकी एक स्मेल होती है, जूस पीता है तो उसकी अपनी एक स्मेल होती है। ये आब कौसर ऐसा होगा कि इसमें से मुश्क जैसी खुशबू आएगी। माउन अबयद मिनल लबन, और उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद होगा। व अहला मिनल असल, और शहद से ज्यादा शीरी। सुभान अल्लाह, इतना सफेद, इतना शीरी और इतना साफ और इतना खुशबूदार। उसके करीब जो आप खोरे हैं वो सोने और चांदी के हैं। जैसे होते हैं ना वाटर कूलर के पास गिलास पड़े होते हैं, तो अल्लाह ताला ने जो गिलास बनाए वो सोने और चांदी के गिलास बनाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के क्या इनामात हैं कि ऐसी सबील दी कि जो सोने और चांदी के गिलासों वाली थी। इस नहर को देखने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्रील ये क्या है? तो उन्होंने कहा हाज़ल कौसर अल्लज़ी आताका रब्बुका, ये वो कौसर है जो आपके रब ने आपको अता कर दी। दूसरा इसका माना है हौज कौसर, वो हौज कौसर जो महशर में होगा। नहर कौसर जन्नत से निकलती है, मगर हौज कौसर महशर के दिन होगा। हदीस पाक में आता है कि जन्नत से 2 परनाले आते हैं, एक परनाला सोने का, एक परनाला चांदी का। जैसे 2 पाइपलाइन आ रही होती है ना तो पानी कूलर में जा रहा होता है, तो जन्नत के जो हौज होगा उसकी 2 पाइपलाइन ही होगी, एक सोने की होगी, एक चांदी की होगी। उस पर नबी साहब ने फरमाया कि मेरी उम्मत के साथ क़यामत के दिन मुलाकात हो गई। नबी साहब ने फरमाया इन्ना मौइदुकुमुल हौज, मेरे वादे की जगह हौज है। व इन्नी लांजुरु इलैहि, और मैं उसके इस तरह देख रहा हूँ, व अना फी मकामी हाजा, कि जैसे मैं आंखों से करीब खड़ा देख रहा हूँ। व मिंबरी अला हौजी, और मेरा मिंबर हौज के ऊपर होगा। यानी नबी इस्लाम जैसे कुर्सी पे कोई बंदा बैठा होता है तो उस सबील के पास कुर्सी पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। फिर उसके बर्तन आसमान के सितारों की तादाद से भी ज्यादा होंगे। इसलिए कि नबी इस्लाम की उम्मत सबसे ज्यादा, तो ऐसे लगता है कि वो डिस्पोजेबल चीजें नहीं होंगी,
اللہ تعالیٰ بس ہر بندے کو الگ جو ہے وہ برتن میں حوض کوثر پلائیں گے، زوایا ہو سوا ہو، اس کی چاروں طرف برابر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ حوض کوثر چوکور ہوگا، چاروں طرف برابر ہوگی۔ من یشرب منہا فلا یظمأ ابدا، جو ایک مرتبہ اس کا مشروب پی لے گا پھر اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، سیراب ہو جائے گا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حوض کوثر کے چاروں کونوں پر نبی علیہ السلام کے چاروں خلفاء موجود ہوں۔ ایک کونے پر سیدنا صدیق اکبر لانو، ایک پہ حضرت عمر لانو، ایک پہ سیدنا عثمان غنی لانو، اور ایک پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور تفسیر قرطبی میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہوگا وہ اس کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلائیں گے، اور جب ایک پلانے سے انکار کر دیں گے تو سب انکار کر دیں گے۔ اب کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو حضرت علی لانو پلائیں، جن کو حضرت عثمان غنی لانو پلائیں، جن کو حضرت عمر لانو پلائیں، اور جن کو صدیق اکبر لانو خود پلائیں۔ اور تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے۔ کوثر کا تیسرا معنی ہے انہو رفعت الذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا۔ چنانچہ کافر کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی جب تک وفات ہوگی تو ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں آپ کے ذکر کو بلند کر دوں۔ اب اس کی بھی تفصیل سن لیجئے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی السلام کی خدمت میں حاضر آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کا ذکر کس طرح سے بلند کروں؟ تو نبی السلام نے جواب میں فرمایا اللہ اعلم، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا میرے محبوب میں آپ کا ذکر اس طرح بلند کروں گا کہ جب میرا ذکر ہوگا وہیں پہ تیرا ذکر ہوگا، جہاں ذکر خدا ہوگا وہیں پہ ذکر مصطفیٰ ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اونچا مقام عطا فرمایا کہ جہاں ذکر خدا ہوگا وہیں پہ ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ چنانچہ کلمہ طیبہ میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام، نماز میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام، تشہد میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام، خطبہ میں دیکھیں، اذان میں دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام نامی آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے تورات، انجیل اور زبور میں بھی کیا، پہلی آسمانی کتابوں میں بھی کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ایک اور صحابی سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ تورات انجیل میں کیسے تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے مختلف نام تھے، ایک نام تھا حفظ الامیین، ان پڑھوں کی پناہ گاہ، چونکہ امت ان پڑھ تھی تو نبی علیہ السلام ان پڑھوں کی پناہ گاہ تھے۔ ایک جگہ فرمایا انت عبدی و رسولی، اے میرے محبوب آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھ دیا۔ یہ تورات اور انجیل میں نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں۔ نہ وہ تو شروع ہوں گے نہ وہ سخت دل ہوں گے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا جواب برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کرنے والے اور بخش دینے والے ہوں گے۔ اور اللہ ان کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ اپنے ہاتھوں سے ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہ کر لیں اور وہ لا الہ الا اللہ نہ پکارنے لگے۔ یعنی جب تک سب لوگ لا الہ الا اللہ پر جمع نہیں ہو جائیں گے اللہ ان کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک آپ کے کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو اور غافل دلوں کے پردوں کو کھول نہیں دے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ چوتھا معنی اس کا ہے وہ مقام المحمود و شفاعت الکبریٰ، کہ کوثر سے مراد مقام محمود اور شفاعت کبریٰ ہے۔ یہ وہ مخصوص مقام ہے جو قیامت کے دن اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے، اور وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور سورج بہت گرم ہوگا،
ہر بندہ اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور پسینہ اتنا زیادہ گرم ہوگا کہ جیسے پانی میں کوئی چیز ابل رہی ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اتنی گرمی میں بندے کا تھوڑی دیر کھڑے ہونا مشکل ہوگا۔ ہر بندہ چاہے گا کہ ہمیں عرش کا سایہ مل جائے، ہمارا حساب شروع ہو، ہم اس مصیبت سے نجات پائیں۔ تو انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ انبیاء کے جد امجد ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں۔ وہ کہیں گے نہیں، میں نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہہ دیں گے جی نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے بات نہیں کرتا، کیونکہ اللہ بڑے جلال میں ہوں گے۔ پھر سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب انکار کر دیں گے۔ پھر سب انبیاء مشورہ کریں گے کہ ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ ہماری سفارش کریں۔ تو جب سب انبیاء آ کر سفارش کریں گے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا اور میں اپنی امت کے بارے میں رونے لگ جاؤں گا، اور جب میں روؤں گا تو اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب ارفع رأسک سل تعطیٰ، تو کیوں روتا ہے، تو مانگ، جو مانگے گا میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی شفاعت پر قیامت کے دن ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش ہوگی۔ شاعر نے کہا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، چکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ بروز حشر امین جب نفس نفسی کا سما ہوگا، امین گیلانی رحمت اللہ علیہ، بروز حشر امین جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے قیامت کے دن ہم جیسے بہت سارے گناہگاروں کی بخشش ہو جائے گی۔ ایک اس کا معنی ہے اولاد، کوثر کا ایک معنی کیا ہے؟ اولاد۔ چنانچہ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نسبی اور ایک روحانی۔ جو نسبی اولاد ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے چلی، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا میں سادات موجود ہیں۔ جس ملک میں چلے جاؤ، جس شہر میں چلے جاؤ، آپ کو سید گھرانہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ نے دیکھو آپ کو کیا بخت دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 1400 سال تک آگے چل رہی ہے۔ ایک ہوتی ہے روحانی اولاد، تو اگر اس سے روحانی اولاد مل جائے تو یہ بھی جائز، کیونکہ نبی صاحب نے فرمایا کہ میں ہر متقی پرہیزگار میری آل میں سے ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صاحب نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی مانند ہوں۔ تو اگر نبی علیہ السلام نیک آدمیوں کے باپ ہیں تو پوری امت روحانی اولاد ہے، تو گویا اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ نعمت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ پانچواں مطلب اس کا یہ ہے وہ خیر الامم، کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو خیر الامم بنا دیا، یہ کوثر ہے۔ یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس امت کے بارے میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے۔ پھر یہ امت وسط ہے، درمیانی امت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات نبی السلام کو فرمایا وَجَعَلْتُ مِنْ أُمَّتِكَ قُلُوبُهُمْ أَنَاجِيلُهُمْ، اور میں نے امت کے، آپ کی امت کیوں کے سینوں کو انجیل کی مانند بنا دیا۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے، تو آج بھی جو بندہ قرآن پاک کا حافظ ہوتا ہے اس کی مثال انجیل کی مانند ہے، قرآن کی مانند ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہر لہجہ مومن کی نئی آن نئی شان،
کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو قرآن کا حافظ حقیقت میں قرآن مجید ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی مفسرین نے لیا ہے ساتواں، خلق عظیم، کہ کوثر سے مراد نبی السلام کے اخلاق عظیمہ ہیں۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ نبی السلام نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ اب سوچئے کہ جس کا مربی خود اللہ ہو اس کی تربیت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ چنانچہ تمام انبیاء کی صفات کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیا۔ آدم علیہ السلام کی انابت، نوح علیہ السلام کی استقامت، ادریس علیہ السلام کی ہدایت، شیس علیہ السلام کی کرامت، ابراہیم علیہ السلام کی خلت، اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت، یعقوب علیہ السلام کا حسن، اسحاق علیہ السلام کی بشاشت، موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت، ہارون علیہ السلام کی سادگی، زکریہ علیہ السلام کی یقین، اور نبی اور یحییٰ علیہ السلام کی حکمت، یوسف علیہ السلام کا حسن، یونس علیہ السلام کا غم، ایوب علیہ السلام کا صبر، داؤد علیہ السلام کی قوت، سلیمان علیہ السلام کا تدبر، اور لوط علیہ السلام کی شرافت، ان تمام کو اللہ نے اپنے محبوب میں جمع فرما دیا۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ کے بزرگ مولانا جامی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری۔ اے محبوب، یوسف علیہ السلام کا حسن اور یوسف علیہ السلام کی پھونک اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، ان تمام حسینوں کے پاس جو معجزات تھے آپ اکیلے کے پاس یہ سب معجزات موجود ہیں۔ بعض مفسرین نے کوثر سے نبی علیہ السلام کے معجزات مراد لیے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے نبی علیہ السلام کے معجزات کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں ذکر فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے معجزات کی تعداد 1200 سے زیادہ ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ نے المدخل میں فرمایا ہے آپ کے معجزات 1000 تک ہیں، اور علامہ زاہدی حنفی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے معجزات 1000 ہی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ 3000 تک ان کی تعداد ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے معجزات کو تقسیم کیا جائے تو اس کی 10 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنے قسمیں بنتی ہیں؟ 10 قسمتیں۔ پہلے معجزات ہیں افلاکی معجزات، تو نبی علیہ السلام کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ افلاکی معجزہ تھا جو رونما ہوا۔ پھر دوسرا ہے جماداتی معجزہ۔ جمادات کہتے ہیں پہاڑ، پتھر، زمین۔ چنانچہ پتھر تھے جو نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے۔ نبی السلام نے فرمایا میں مکہ مکرمہ میں ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں۔ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام کے ہمراہ تھا، ہم دونوں مکہ مکرمہ کے نواح میں چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور درخت سامنے آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ادب سے سلام پیش کرتا۔ پھر تیسرا ہے نباتاتی معجزات، درختوں کا معجزہ، جیسے ایک کھجور کا تنا تھا مسجد نبی میں جو نبی علیہ السلام کی جدائی میں رو پڑا تھا۔ پھر چوتھا ہے حیواناتی معجزات، جانوروں کے معجزات۔ چنانچہ ایک اونٹ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے اپنے مالک کی شکایت کی تھی۔ کمزور گھوڑا تھا، اس کو نبی علیہ السلام کا پیغام ملا تو اس نے تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک بدو گو لے کے جا رہا تھا۔ گو ہمارے علاقے میں ایک جاندار ہے جس کو بہت مضبوطی کے ساتھ دیوار کو پکڑ لیتی ہے تو وہ چھوڑتی نہیں ہے۔ تو پہلے وقتوں کے دور چور ڈاکو اس کو استعمال کرتے تھے، اس کو دیوار کے ساتھ چپکا دیتے تھے اور پھر اس رسے کے ساتھ ان کی دیوار پھیلانگ جایا کرتے تھے۔ وہ گو کھانا ہے تو حرام، لیکن عرب کے لوگ اس وقت گو کھایا کرتے تھے۔
تو وہ دیہاتی ایک مری ہوئی گو لے کے جا رہا تھا۔ راستے میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کو دین کی دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم میرے پہ ایمان لے آؤ۔ اس نے سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو ناممکن ہے۔ اس نے کہا جی میں تو آپ کو تب رسول مانوں گا جب میری گو گواہی دے گی۔ اب مری گو بول بھی نہیں سکتی۔ اس کا خیال تھا یہ بالکل ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ جب اس نے یہ کہا تو نبی السلام نے گو کو مخاطب ہو کے کہا کہ اٹھ میری بات سن۔ تو مری ہوئی گو نے آنکھیں کھول دی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس گو سے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ وہ ذات ہیں جن کی شفاعت سے قیامت کے دن لوگوں کی بخشش ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جانوروں میں دی، درختوں میں دی، پتھروں میں دی۔ پھر شفا کے معجزات کہ نبی علیہ السلام کی دعا سے لوگوں کو شفا نصیب ہو گئی۔ حضرت علی عنہ کی آنکھیں ایک مرتبہ بڑی خراب تھیں، نبی علیہ السلام نے لعاب مبارک لگایا، اللہ نے ان کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق عنہ کے پاؤں پہ سانپ نے کاٹا تھا، نبی علیہ السلام نے لعاب مبارک لگایا اور اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ پھر چھٹے معجزات ہیں دعائیہ معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت جو رونما ہوئے ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ پھر ساتویں معجزات ہیں نبع الماء کہ نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ ایک مرتبہ پورا لشکر تھا اور انہوں نے وضو کرنا تھا اور پانی پینا تھا اور ایک چھوٹے سے برتن میں پانی تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس میں اپنے مبارک ہاتھ کو ڈال دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ محبوب کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا جیسے چشمے سے نکلتا ہے، اتنا پانی نکلا کہ پورے لشکر نے اس کو پیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ افضل وہ پانی ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا تھا۔ دوسرے درجے پھر زمزم کا نام، حوض کوثر کا نام آتا ہے، پھر تیسرے درجے پہ زمزم کا نام آتا ہے۔ پھر اخبار غیب کے معجزات یعنی پرانے زمانے کے واقعات بھی بیان کیے نبی علیہ السلام نے۔ اور 10ویں ہیں پیش گوئی کے معجزات، آنے والے واقعات اور حادثات کی اطلاع بھی نبی علیہ السلام نے دی۔ آپ نے آج ظہر کے بعد بیان بھی سنا علامات قیامت کے بارے میں، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو آپ نے فرمایا جیسے فرمایا 1400 سال کے بعد وہ بات منوان اسی مطلب پوری ہو رہی ہے۔ 10واں معنی کوثر کا ہے العلم الواسع، نبی علیہ السلام کا وسیع علم۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمائی، اور علم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ایک جگہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیت علم الاول والآخرین۔ اس کا 11واں معنی ہے انہ الاسلام کہ کوثر مراد دین اسلام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الیوم یائس الذین من دینکم، اے محبوب آج یہ کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ آج کے دن ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان لوہے کے چنے ہیں، ان کو چبانا آسان کام نہیں ہے، یہ مایوس ہو گئے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے دین کو دنیا میں پھیلانا تھا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ ایک معنی یہ ہے انہ القرآن کہ کوثر سے مراد نبی علیہ السلام کو جو قرآن عطا فرما دیا وہ ہے۔ قرآن مجید اپنے فضائل و کمالات کے لحاظ سے بے مثل اور بے نظیر ہے، اپنے فوائد و ثمرات، فیوز و برکات اور اسرار و روم کے اعتبار سے لاسانی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے قرآن کے بارے میں تاریخی باتیں کہی، فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، اس میں تم سے پہلے والوں کی بھی خبریں ہیں اور
آنے والے بندوں یعنی امتوں کی بھی خبریں ہیں۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان کے احکام بھی اس قرآن میں موجود ہیں۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، اور یہ قول فیصل ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، جو اس کو اپنی سرکشی کی وجہ سے قرآن کو چھوڑے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور سے ہدایت طلب کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ هو حبل اللہ المتین، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ وہ ذکر الحکیم، اور یہ ذکر حکیم ہے۔ وہ الصراط المستقیم، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ ہم جو سیدھا راستہ اختیار کرنے کی دعائیں کرتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ نتھی ہو جائیں۔ جو قرآن پاک کے ساتھ نتھی ہو گیا تو اس نے گویا سیدھے راستے کو پا لیا۔ هو الذی لا تضیع بالاہواء، اس کی وجہ سے خواہشات ادھر ادھر نہیں بھٹک پاتی۔ ولا تلتبس بہ الالسنہ، اور نہ زبانیں اس کی وجہ سے لڑکھڑاتی ہیں۔ ولا یشبع منہ العلماء، اور علماء کا اس سے جی بھرتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ پڑھو، یہ نہیں ہوتا جی ہم پڑھ چکے ہیں اب اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا۔ ہر دفعہ ایک نیا لطف ہوتا ہے، ایک نیا مزہ ہوتا ہے۔ اس کا مزہ اس طرح سمجھیے کہ جیسے سخت روزہ لگا ہوا ہو، بندہ افطار کرے اور اس وقت اس کو آئس کریم کھانے کے لیے کوئی دے تو ہر لقمہ کھانے کا الگ مزہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح آئس کریم کی ہر لقمہ کھانے کا مزہ الگ ہے، قرآن مجید کی ہر آیت کے پڑھنے کا مزہ جدا ہے۔ اس کو پڑھتے جائیے اور اللہ کی کتاب کے پڑھنے کے مزے لیتے جائیے۔ علماء کتنا ہی پڑھیں ان کو اس سے آسودگی نہیں ہوتی، یعنی بوریت نہیں ہوتی۔ کوئی کتنا ہی قرآن پاک پڑھے، اس کو دنیا کی عام کتاب ہو نا، ایک دفعہ پڑھو تو ٹھیک، دوسری دفعہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تیسری مرتبہ تو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا، چوتھی مرتبہ کہتا ہے بندہ یار میرے سامنے نام ہی نہ لو، تو دو تین دفعہ کتاب پڑھ کے بندہ کہتا ہے نام ہی نہ لو۔ اور یہ قرآن مجید ہے کہ لوگ ساری زندگی اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ شیخ رضی صاحب کے ایک بیان میں آپ نے سنا کہ ایک بزرگ نے اپنی زندگی میں 18,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھا اور ان کو قرآن پاک سے سیرابی نہیں ہوئی۔ اس لیے قرآن پاک کبھی بے مزہ اور پرانا نہیں ہوتا، اس کی انوکھی باتیں ختم نہیں ہوتی، اور وہ قرآن جسے سن کر جن بھی خاموش نہ رہ سکے بلکہ پکار اٹھے کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو اس کے مطابق بولے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اسے اجر و ثواب دیا جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جس نے اس کی طرف بلایا اس نے سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے اولیاء کرام، اس امت کے اولیاء کرام ہیں کوثر سے مراد۔ چنانچہ کافر تو یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا نشان مٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے جانشین عطا کیے، ایسے نائب عطا کیے، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نبی علیہ السلام کا زندہ ہے اور انہوں نے اپنے گلشن سجا رکھے۔ اس لیے جیسے نبی علیہ السلام کی ذات بہت اعلیٰ ہے، اللہ نے اس امت کے اولیاء کی شان بھی ایسے اعلیٰ بنا دی۔ نبی السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ چنانچہ امت کے جو فقہاء تھے، محدثین تھے، واقعی ان کا درجہ اللہ نے بنی اسرائیل کے علماء جیسا لکھا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ان انبیاء کے پاس نبوت کا تاج تھا، ان کے پاس وہ تاج نہیں ہوگا، ورنہ قدر و منزلت میں یہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت دن انبیاء کی صفیں بنیں گی، جہاں ختم ہوں گے وہاں پہ اس امت کے علماء کو اللہ بٹھا دیں گے، یعنی جس لائن میں انبیاء بیٹھے ہوں گے اسی میں علماء ہوں گے، مگر ان کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں ہوگا۔ 13واں مطلب اس کا یہ ہے ان الکوثر النبوہ، کہ نبوت کامل جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، کوثر سے مراد وہ ہے۔ نبی علیہ السلام صرف نبی ہی نہیں تھے، خاتم النبیین تھے۔ آپ نبیوں کے بھی امام تھے، نبیوں کے بھی نبی تھے۔
چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبیوں سے وعدہ لیا کہ اے میرے انبیاء، اگر تمہارے سامنے وہ رسول آئے جو تمہاری تصدیق کرے تو کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے انبیاء سے یہ عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے پوچھا میرے انبیاء کیا تم سب نے اس کا اقرار کر دیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر جو ہے میرے ساتھ وعدہ پکا کر لیا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ نے فرمایا پھر گواہ رہو۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو خاتم النبیین کا رتبہ دیا وہ کوثر میں شامل ہے۔ 14واں مطلب ہے کہ کوثر سے مراد وہ اعلیٰ مقام قرب ہے جس کے اوپر کوئی مقام کسی بندے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ بعض نے 15واں مطلب امام جعفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے قلب منور کے نور کو اللہ نے کوثر فرمایا۔ جس قلب کا نور پوری امت میں تقسیم ہو رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے اس قلب کے اندر کتنا نور ہوگا، وہ کتنا منور قلب ہوگا، اس کو کوثر کہا گیا۔ 17واں یہ کہ سورہ کوثر سے مراد یہی سورہ کوثر ہی ہے۔ سورہ کوثر کی 3 آیات ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ جب یہ سورت اتری تو مکہ کے کافر نے سوچا کہ بڑے اچھے اشعار ہیں اور ایک شعر کی کمی ہے، اگر چوتھا شعر فٹ ہو جائے نا تو پھر ہم کہیں گے دیکھو جی ہم نے تمہارے مقابلے کا قرآن بنا دیا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کا ایک شاعر تھا جو غاروں میں رہتا تھا، تنہائی میں وقت گزارتا تھا، یعنی غالب اور میر تقی میر جیسا کوئی شاعر تھا، الگ زندگی گزارتا تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہا کہ یہ 3 فقرے تو میں نے بنا دیے، چوتھا فقرہ میں نے نہیں بنایا، وہ تو بنا دے۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ اب وہ کئی دن سوچتا رہا کہ چوتھا فقرہ کون سا بناؤں جو فٹ ہو جائے۔ ایک ہفتے کا اس نے وعدہ کیا تھا اور وہ کافر بڑا خوش تھا کہ میں 1 ہفتے کے بعد آؤں گا اور مسلمانوں کے پیغمبر کو بتاؤں گا کہ دیکھو تمہارے کلام کے ساتھ جیسا میں نے بھی کلام بنا لیا۔ چنانچہ 1 ہفتے کے بعد وہ اس سے جواب لے کے آیا تو فقرہ کیا فٹ ہوا تھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ 18ویں تفسیر یہ ہے انہ الخیر الکثیر۔ چنانچہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر تمام تفاسیر پر مشتمل ہے۔ چنانچہ صاحب روح المعانی علامہ آیوسی اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ سب سے راجح قول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر جو نعمتیں ظاہرہ تھیں یا باطنہ تھیں وہ کوثر کے اندر شامل ہے۔ جو نعمتیں آپ کو دنیا میں حاصل تھیں یا آخرت میں نصیب ہوں گی سب کی سب کوثر میں شامل ہوں گی۔ وہ علوم و معارف جو اللہ نے آپ کو دنیا میں دیے اور وہ جو فیض اللہ آپ کو آخرت میں عطا فرمائیں گے وہ سب کوثر میں شامل ہیں۔ تو یہ کوثر کے 18 مختلف مطلب تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، آگے فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی شکر ادا کرنے کا تو حکم نہیں دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو مفسرین نے کہا کہ نماز پڑھنا خود شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اپنے اللہ کی عبادت کیجیے اور شکر ادا کرنے والوں سے بن جائیے۔ تو گویا یہ شکر ہی ہے جو نبی علیہ السلام بدنی اعتبار سے، ایک ہوتا ہے لسانی شکر، ایک ہوتا ہے بدنی شکر، اور پھر آگے فرمایا وانحر، قربانی دیجیے۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ بدنی عبادت بھی کیجیے، مالی عبادت بھی کیجیے۔ چنانچہ جب کسی بندے پر انعامات ہوں، جب کسی بندے پر اللہ کی خاص مہربانیاں ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ مالی طور پہ بھی شکر ادا کرے، جسمانی طور پر بھی شکر ادا کرے۔ نہر کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنا، اونٹ کو ذبح کرنے کا نام نہر ہے۔
اس سے مراد جانور کی قربانی ہے، اونٹ کی ہو یا بکری گائے کی ہو۔ تو یہ فلاح کے دو اصول ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیے کہ بندہ نماز پڑھے اور قربانی دے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان نشانیہ کا هو الابتر، تیرا دشمن یقیناً مقتون نسل ہوگا، ابتر ہوگا۔ چنانچہ جن کافروں نے نبی علیہ السلام کو تانے دیے، آج نہ ان کی نسلوں کا پتہ نہ ان کے نام و نشان کا پتہ، اور اللہ نے اپنے حبیب کا تذکرہ بھی باقی رکھا ہوا ہے، اور جو انعامات عطا کیے ان کو بھی باقی رکھا ہوا ہے۔ تاریخ میں مختلف انبیاء تشریف لائے، ان کی قوموں نے ان کے اوپر اعتراضات کیے، تو اللہ نے ان انبیاء کی زبانی قوم کو جواب دیا ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نوح علیہ السلام کی زبانی جواب دلوایا، یا قوم لیس بی ضلالہ، اے قوم میں گمراہ نہیں ہوں۔ قوم اعتراض کر رہی ہے، نبی علیہ السلام خود جواب دے رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ ان لراک فی صفاحہ، ہم تو تمہیں کم عقل دیکھتے ہیں، پاگل دیکھتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا، یا قوم لیس بی صفاحہ، اے میری قوم میں کم عقل نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ملعون نے کہا تھا انی لأظنک یا فرعون مسحورا، اے موسیٰ میں تو تجھے سحر زدہ دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس مردود کے تان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا انی لأظنک یا فرعون مسحورا، اے فرعون میں تجھے ہلاکت میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ تو اندازہ کیجئے کہ ہر نبی پر ان کی امت نے اعتراضات کیے، اللہ نے اس نبی کی زبان سے جواب دلوایا۔ لیکن جب اس امت کی باری آئی اور امت کے کچھ کافروں نے نبی علیہ السلام پر اعتراض کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہہ دیا، اللہ نے اپنے محبوب سے اس کا جواب نہیں دلوایا، خود جواب دیا۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب آپ تو بالکل ہی مجنون نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بڑے اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ اور پھر ولید بن مغیرہ جس نے یہ لفظ کہا تھا، اللہ نے قرآن مجید میں اس کو ایک کے بدلے 10 گالیاں دی۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم، اے میرے محبوب اس کی بات مت مانیے جو قسمیں کھانے والا، بے قدر، تانے دے، چغلی کھاتا پھرے، بھلے کام سے روکے، حد سے بڑا ہوا، بڑا گناہگار، اجڑ، اور ان سب کے پیچھے بڑا بدنام۔ ایک کے بدلے اللہ نے اس کو 10 سنائی۔ یہاں شاہ عبدالعزیز رحمۃ نے تفسیر عزیزی میں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک کلمہ گستاخی کا اگر کسی نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بولا، اللہ نے جواب میں اس کے 10 عیب گنوا دیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کی سزا 10 گنا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کی تعریف کی بدلہ بھی 10 گنا ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ سورہ کوثر کی تفسیر تھی جو آج ہم نے پڑھی، اب اس کے فوائد بھی سن لیجئے۔ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جمعہ کی رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سورہ کوثر کو 100 دفعہ پڑھے اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اور باوضو ہی سو جائے تو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی، تو جمعرات کو 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور 100 مرتبہ درود شریف ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ زیارت عطا فرمائیں گے۔ جو آدمی سورۃ الکوثر کو لکھ کر اپنے گلے میں باندھے تو وہ امن میں رہے گا۔ تنہائی میں 300 بار پڑھنے سے اللہ اس کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک اور اس کا خوبی سنیے، اگر کوئی شخص اولاد سے محروم ہے تو روزانہ 101 دفعہ سورۃ الکوثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ اس کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، اگر وہ اس سورت کو 700 دفعہ صبح کی نماز کے بعد 41 روز تک پڑھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی۔
اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ میں سورہ کوثر پڑھ رہا ہوں تو تعبیر یہ ہے کہ مال اور نعمت اللہ اس کو عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ پند نامہ میں شعر لکھتے ہیں، ہمارا درگزار، اے بادشاہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ما گناہ گاریم تو آمرزگار، میں گناہ گار ہوں اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو نکوکاری و ما برکردہیم، اللہ تو اچھا ہے اور میں بہت ہی برا ہوں، جرم بے پایا و بے حد کردہیم، میں نے بے حد اور بے پناہ جرم کیے ہیں، سال ہا در فسق و عصیاں گشتہیم، سال ہر سال اے اللہ میں گناہوں کے اندر ڈوبا رہا ہوں، دائمن در بند اسیاں بودہیم، ہم کرین نفس و شیطاں بودہیم، روز و شب اندر معاصی بودہیم، میں نے نفس اور شیطان کی قربت اختیار کی اور دن رات میں گناہوں کے اندر پڑا رہا، غافل از یؤخذ نواسی بودہیم، اور میں غافل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ پیشانیوں سے پکڑ کر بندے کو جہنم میں ڈالنے والا بھی ہے، بے گناہ نہ گزشتہ برما ساعت، میرے اوپر کوئی ساعت بھی گناہوں کے بغیر نہیں گزری، بحضور دل نہ کردہ طاعت، اور میرے دل نے کوئی طاعت حضوری کے ساتھ نہیں کی، اے اللہ یہ ٹوٹا ہوا بندہ اب آپ کے دربار پہ حاضر ہے، آپ روی خود بعیسیاں ریختہ، میرے مولا مغفرت دارت امید از لطف تو، مغفرت فرما اپنی مہربانی کے ساتھ، زاں کے خود فرمود اے لا تقنطو، اس لیے کہ تو نے خود کہا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مایوس نہ ہونا۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو بہت گناہ گار تھا، اس کا واقعہ سن کے میں بات مکمل کرتا ہوں۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کانا فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، آتن بڑا سرکش تھا، مصرف علی نفسہ ہی اپنے نفس پہ بڑا ظلم کرتا تھا، وہ اتنا برا تھا کہ بستی کے لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا اب ہم نے اس کو بستی میں رہنے نہیں دینا۔ اب آپ بتائیے کتنا بڑا گناہ گار ہوگا کہ بستی کے لوگوں نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم نے بستی سے نکال دینا ہے۔ چنانچہ اس نے پھر گناہ کا ارتکاب کیا تو پھر بستی والوں نے مل کے اس کو مارا اور ذلیل و رسوا کر کے بستی سے دھکے دے کے نکال دیا۔ فَأَخْرَجُوهُ مِن بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ، ساری بستی والوں نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اسے نکال دیا۔ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فِي خَرْبَةٍ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ، اس زمانے میں شہروں کے گرد فصیلیں ہوتی تھیں، جیسے ہمارے ادارے کے گرد دیوار ہے اور اس کے دروازے ہوتے تھے۔ جب انہوں نے دروازے سے دھکا دیا تو دروازے کے سامنے ویرانہ تھا جہاں چند درخت تھے، وہ ویرانے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس ویرانے میں اس کو موت آ گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اِنَّ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِي حَضَرَهُ الْمَوْتُ، اے موسیٰ علیہ السلام میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، فَاحْضُرْهُ وَغَسِّلْهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ، آپ اس کے پاس جائیے، اس کو غسل دیجیے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھیے۔ وَقُلْ لِمَنْ كَثُرَ عِصْيَانُهُ يَحْضُرْ جَنَازَتَهُ، دیجیے کہ جس بندے کے گناہ بہت ہوں وہ آ کے اس کے جنازے کی نماز پڑھے، میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ وَاحْمِلُ إِلَيَّ، اور اسے قبر میں دفنا دیجیے، لِأَحْسِنَ مَثْوَاهُ، تاکہ میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں۔ فَنَادَى مُوسَىٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا، لوگوں اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی کی موت آئی ہے، جو جنازہ پڑھے گا وہ بخشا جائے گا۔ فَكَثُرَ النَّاسُ، تو لوگوں کی ساری تعداد، بہت کثیر تعداد جنازہ پڑھنے پہنچ گئی۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ عَرِفُوهُ، جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس کو پہچان لیا۔ فَقَالُوا، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ھذا هو الفاسق الذی اخرجناہ، یہ تو وہی فاسق و فاجر ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات سے بڑی حیرانی ہوئی، ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، بندہ تو یہ وہی ہے۔ فأوحى اللہ الیہ،
پھر اللہ نے ان کی طرف وہی نازل فرمائی صدقوا وہم شہدائی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سارے لوگ مگر یہ میرے گواہ ہیں، الا انہ لما حضرت الوفات فی هذه الخربۃ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب اس بندے کو ویرانی میں موت آئی، نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نے اپنی دائیں طرف بھی دیکھا بائیں طرف بھی دیکھا، ولا قریبا، اس کو کوئی اپنا قریبی رشتہ دار نظر نہیں آیا، ورآ نفسہ غریبۃ وحیدۃ ذلیلۃ، اس نے اپنے نفس کو غریب پایا، اکیلا پایا اور ذلیل پایا، فرفع بصرہ الیہ، اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف لگائیں اور مجھے کہا الہی عبد من عبادک، اللہ تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، غریب فی بلادک، میں اپنے شہر سے نکالا گیا ہوں، لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اگر میں جان لیتا کہ مجھے عذاب دینے میں تیرے ملک میں اضافہ ہوگا تو میں تجھ سے مغفرت نہ مانتا، اور اگر معاف کرنے سے تیرے ملک میں کمی ہو جاتی، اور اگر معاف کرنے سے تیرے ملک میں کمی ہو جاتی، لما سالتک المغفرہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت نہ کرتا، ولیس لی ملجا ولا رجاء الا الی، اور میری تو کوئی جائے پناہ اور امیدگار تیرے سوا ہے ہی نہیں۔ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی غفور اور بڑا ہی بخشنے والا ہوں، فلا تخب رجائی، اللہ میری امیدوں کو نہ توڑنا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ، کیا مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، زیب دیتی ہے کہ وہ مردود کیا گیا ہوا بندہ ہے اور وہ مجھ سے اس طرح سے دعائیں مانگ رہے، وقت توسل الیہ بی وتضرع بین یدی، اور اس نے مجھے میری رحمت کا واسطہ دیا اور میرے سامنے گڑ گڑایا، فبعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کے فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم، لو سالنی فی المذنبین من الارض للارض جمیعا، اگر یہ بندہ اس وقت مجھ سے پوری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کا سوال کرتا، لوہبتہم لہ لذل غربتہ، تو میں اس کی اس عاجزی کی وجہ سے پوری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کر دیتا۔ اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو اس کے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا کاف الغریب، میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوں، وحبیبہ، اور میں ہی اس کا دوست ہوں، وطبیبہ، اور میں ہی اس کا طبیب ہوں، وراحمہ، اور جس پر کوئی رحم کرنے والا نہیں میں اس پہ رحم کرنے والا ہوں۔ جب اللہ کی صفت ایسی ہے کہ وہ اتنے گناہگار کو ولیوں کا مقام دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جو جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی، تو ہم بھی تو گناہگار ہیں، ہم آج اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کریں۔ کیا بعید ہے کہ آج کی اس مجلس میں سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کی بھی بخشش فرمائے۔ یہ 27 مبارک کی رات ہے، عین ممکن ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہو اور آج فیصلے ہونے والے ہوں، لہذا اللہ تعالیٰ سے خوب آہوزاری کے ساتھ دعا کیجئے اور اللہ سے اللہ کو مانگ لیجئے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گنہگار ہوں، میں ہوں
سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہگار سے تو نہ ہونا خفا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں اس گنہگار، بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میں تیرے ساتھ، تیرے بندے تیرے در پہ آئے ہیں رب، تیرے آگے ہی سر کو جھکائے ہیں اب،